बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं सोनिया सत्ती। आज की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 अब बाकायदा तौर पर कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी जुमे को इस पर बाकायदा सिग्नेचर कर दिए और इस नए कानून के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, बेनिफिशरी होंगे, वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इनकी नाहली का रास्ता साफ किया गया है। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नाहल हैं, ताहयात नाहल किया गया है। अब 60 दिन के अंदर ये अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। कहने वाले ये कहते हैं कि पूरी के पूरी जो एक्सरसाइज हुई है तहरीक अदम एतमाद से लेकर आज तक, ये अदालती महाज और जो कुछ भी होता रहा अदालतों के अंदर आपके सबके सामने ही रहा, ये सब एक्सरसाइज की गई नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए और उनको चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए। आपको बयान तो याद ही होंगे कि तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, जब तक इंसाफ का तराजू बराबर नहीं होगा, जब तक वही सब कुछ इमरान खान के साथ नहीं होगा जो कि हमारे साथ नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं और आज ये जो कानून बन गया है बाकायदा तौर पर, इससे साफ जाहिर है कि अब रास्ता साफ हो रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। देखना ही है कब आते हैं। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो आज अलीम खान से भी उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है, नई पार्टी बनाने की बात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं गालिबन वही एक सारे मिलकर जहांगीर तरीन साहब के साथ जाएंगे और एक नई पार्टी जो है वो बनाई जाएगी। अब देखना ये फॉर्मूला किस हद तक सक्सेस होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2016 में भी गालिबन एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मुस्तफ़ा कमाल साहब को लॉन्च करके, और बहुत सारे एमक्यूएम की और बड़े सीनियर लीडरशिप छोड़कर चली गई थी उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास, और उस वक्त लग रहा था शायद वो पीक पर हैं। लेकिन इलेक्शन में जो हाल हुआ और आज उनकी पार्टी का जो हाल है वो सबके सामने है। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब का बाकायदा लॉन्च होना, पार्टी बनाना किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका अपना एक वोट बैंक है, वो जिस भी जमात में होते हैं वो जीत कर ही आते हैं, वो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो रहे हैं। वैसे आज असद उमर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो छोड़कर जाएं। और कल रऊफ हसन साहब को मैं सुन रही थी जो नए सेक्रेटरी इत्तलात हैं गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो बुज़दिल थे वो छोड़कर जा रहे हैं, तो इससे पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वोट बैंक ज़ाहिर है इमरान खान का अपना है। लेकिन सेटबैक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बड़े अहम नाम और इमरान खान साहब के बड़े करीब तरीन रहने वाले लोग इस वक्त सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। एक अलग डिस्कशन है कि किसी प्रेशर के तहत जा रहे हैं, उनको पार्टी ज़बरदस्ती छुड़वाई जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, वॉट एवर जो भी रीजन है, इस पर भी ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी हम ज़रा रुकते हैं। ये जो एक्ट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट, अब इस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सज़ाओं के खिलाफ नजरसानी का हक पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा इनको इससे फ़ायदा नहीं पहुंचता। और वो कह रहे हैं आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरी बार नजरसानी की हमारे कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन चोटी के माहिर कानून ये कह रहे हैं कि रास्ता साफ किया गया है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब का। बैक टू बैक जो पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही हैं, जो सियासत है, उससे एक आम आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आगे होने जा रहा है, और उसी का ये एक शाखसाना हो सकता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन वक्त है, एक मुश्किल सूरत हाल से खान साहब गुजर रहे हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद अपनी भी कोताहियाँ थी जिसका ज़ाहिर बरमला इजहार किया जाता रहा, और इमरान खान साहब को भी शायद अब इदराक हो रहा होगा कि 2 सूबों से चलती हुकूमत, कौमी असम्बली से रिज़ाइन करना, उन्होंने तो यही सोचा होगा कि 2 सूबों से हुकूमत अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो आइन और कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, और आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और शायद आम इलेक्शन के लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा। लेकिन आज एतजाज़ एहसन साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, आज बड़े सीनियर हमारे प्रोग्राम में एतजाज़ एहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान, मुल्क के नामवर
سیاستدان سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں، انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں ایک بات کی، بلکہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیک وقت ناقابل شکست عناصر سے ٹکر لے لی ہے، جن میں ظاہر ہے ایک تو وہ نام لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے پھر کہا کہ امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب، پھر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایون بات کی، انہوں نے کہا یہ ناقابل شکست عناصر سے عمران خان صاحب نے بیک وقت جو ہے وہ ٹکر لے لی ہے، جس کے کانسیکوینسز ان کے سامنے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا خیال یہی تھا کہ جیسے میں نے بات کی کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے اور الیکشن میں آ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بقول اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ ان کے لوگوں کو توڑ لیا گیا ہے، آدھے سے زائد، بلکہ تمام یہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بھاگ گئی ہے یا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئی ہے، پی ٹی آئی کی خواتین کو اٹھا لیا گیا ہے، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ٹی وی پر جو صورتحال ہے اوورال میڈیا پر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد مقدمات عمران خان صاحب بنائے گئے ہیں، اور تقریر پر بھی ان کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ان کی تقاریر بھی نہیں دکھائی جا رہی۔ اس کے باوجود ہر ایک کی زبان پر عمران خان، صبح شام جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال 9 مئی کا واقعہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس واقعے کو یا اس انسیڈنٹ کو ظاہر سپورٹ نہیں کر سکتا، ہر انسان کا دل دکھی ہے۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے بیہائنڈ دا کیمرہ، یہ ویسے اوورال بھی جب ہم ان کے ورکر سے یا ان کے سپورٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، تحقیقات کرائی جائیں، پھر جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کو جو مرضی آپ سزائیں دیں، لیکن بغیر وہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کے نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف آن دا ادر اینڈ موقف یہ ہے کہ ظاہر ہے پوری ایک پروسیجر کے تحت ہوگا، انکوائری ہوگی، تحقیقات ہوں گی، مقدمہ چلے گا، اس کے بعد ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ جناب تمام تر معاملہ ہے۔ اچھا، آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے آج کچھ سپریم کورٹ کی کردار پر بھی مایوسی کا اظہار کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ طاقتور کے سامنے اپنے جو اختیارات ہیں اس سے دستبردار ہو رہی ہے۔ اچھا، بیک ٹو بیک کچھ ایسے ریمارکس تھے عدالت کے، جس طرح سے عدالت نے شاید اسد عمر صاحب کی کیس کے اندر یہ ریمارکس دیے تھے، یہ بات کی تھی بلکہ کہ ہم آپ کو ضمانت دے بھی دیں تو جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج وہ تو آپ دیدہ ہو گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت کر کیا رہی ہے، ہم لوگوں کو رہا کر رہے ہیں، یہ لوگ دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو اسی کو آج کوٹ کیا خان صاحب نے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ طاقتور کے سامنے کھڑی نہیں ہو سک رہی اور اپنی آزادی جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جج کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کریں ورنہ ہم ضمانت دیں گے، اور باہر پولیس کھڑی ہے وہ پھر سے آپ کو گرفتار کر لے گی۔ عدلیہ حکم نہ ماننے والے آئی جی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی نظر میں جو ہے وہ سپریم کورٹ، عوام کی تمام نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور تاریخ سپریم کورٹ کا یہ کردار یاد رکھے گی۔ اچھا، کافی جگہوں پر خان صاحب کو ریلیف بھی ملا انہی عدالتوں سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری جائز قرار دی تھی، قانون کے مطابق قرار دی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ظاہر کہا عمران خان صاحب کو لائیں، اور پھر ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ڈٹ کر کھڑی رہی عدالت چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کے حوالے سے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عدالت صرف حکم دے سکتی ہے، ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی امپلیمنٹ کرانے کے لیے۔ پوری دنیا کے اندر عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے، عدالتی فیصلے نہ ماننا یہ ایسی کئی نظیر ملتی نہیں ہے کہ ایک ملک ہے، اگر آپ عدالت یا چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر کل کو لوگوں کا اعتماد کیا رہے گا۔ بلکہ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے۔ اب کچھ ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے ہیں، کچھ جو ججز ہیں وہ اب سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں، تو عدالت کی اپنی ڈیوائیڈ بھی ظاہر عدالتی فیصلوں کو امپلیمنٹ نہ کرانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں تو ہو گئی، اب یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھی جن کے بارے میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ اب سب سے اہم
اب اس وقت جو سب سے زیادہ اہم اور پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یا عمران خان صاحب کا آگے مستقبل جو ہے وہ ہوگا کیا؟ خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات آگے کیا ہوں گی؟ تو ایز وی اسپیک ناؤ مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک تو عدالتی محاذ پر جو مشکلات ان کے ساتھ ہیں، پھر ظاہر ہے 9 مئی کو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے. خان صاحب مقبولیت کی پیک پر تھے، مقبول ترین سیاسی لیڈر ان کو جانا جاتا تھا، لیکن 9 مئی کی افسوسناک واقعے کے بعد ایک دم پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر آئی. اب خان صاحب کے اپنے ایلیگیشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہم لوگ تو تھے ہی نہیں، انسٹیگیٹ کرایا گیا، کچھ لوگوں کو باقاعدہ شامل کیا گیا اس پرامن احتجاج کے اندر. لیکن ظاہر ہے پھر کچھ آڈیوز آ جاتی ہیں، کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں، کچھ بیانات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے آ جاتے ہیں جو کہ معاملے کو مشکوک بناتے ہیں. بہرحال 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اگر پیک پر تھی مقبولیت کی، تو تھوڑی سی ان کی مقبولیت میں یا اوورآل ایک اوپینین جو تھا یا ایک بیانیہ تھا اس میں کسی حد تک کمی ضرور واقع ہوئی ہے. اب ناظرین سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہوگا کیا؟ پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، کچھ عرصے بعد وہ جماعت اسی تیزی کے ساتھ دوبارہ ابھر کر سامنے آئی اور مقبولیت کے ریکارڈ انہوں نے توڑے. بہت ساری مثال ہیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 10 سالہ طویل ضیاء آمریت بھی ختم نہ کر سکی. یہ تو چند دنوں کی بات ہے، شاید 1 مہینہ بھی نہیں ہوا بلکہ 1 مہینے سے بھی کم ٹائم ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ہمت ہار گئے، بہت سارے کارکنان ہمت ہار گئے، لیکن پیپلز پارٹی 10 سالہ آمریت کا دور، ابھی تو پھر بھی برائے نام جمہوریت ہے تو صحیح، کوئی سننے والا چاہے نہ ہو لیکن آپ اپنی آواز کسی حد تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ اگر کھل کر آپ بولیں تو آپ غائب ہی ہو جاتے ہیں منظر نامے سے، لیکن پھر بھی اتنے برے حالات نہیں ہیں، ورس ترین ہیں بٹ اتنے نہیں ہیں جو آمریت کے دور میں تھے. تو پیپلز پارٹی کو 10 سالہ طویل ضیاء آمریت بھی ختم نہیں کر سکی. اسی طرح NQM کے خلاف تاریخی کراچی آپریشن سب کے سامنے تھا، مگر 9 سالہ مشرف دور میں NQM پوری طاقت کے ساتھ اقتدار میں آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کس طرح سے ان کا طوطی بولتا رہا. پھر مشرف دور میں مسلم لیگ نون کو جس انداز میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، لاہور جیسے شہر میں اگر آپ کو یاد ہو تو مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھانے پر بھی باقاعدہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، سختی تھی کہ آپ مسلم لیگ نون کا جھنڈا بھی لہرا نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں وہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف کو آرمی چیف طیارہ سازش جو قید ہوئی تھی اس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. 2013 میں اسی نواز شریف نے نئے آرمی چیف کا تقرر بھی کیا تھا اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. رومن کہاوت ہے ایک کہ سیاستدان کی سیاست کبھی نہیں مرتی جب سیاستدان خود اپنی سیاست کو دفن کرنے کا فیصلہ نہ کر لے. تو یہ جناب بڑے ادوار ہوتے ہم نے دیکھے اور سختیاں بھی لوگوں نے برداشت کی. اور نواز شریف کا صاحب کا حالیہ آپ دور دیکھ لیں جب ان کو پاناما کیس میں نااہل کیا گیا تھا اور پھر ظاہر پورا ان کا ایک بیانیہ تھا جو بھی مجھے کیوں نکالا، اور پھر باہر بیٹھ کر جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ پر وہ تنقید کرتے تھے اور میڈیا پورا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا اور میڈیا پر ان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اچھا تاحیات نااہلی، پارٹی صدارت سے نااہلی، کوئی عہدہ ان کے پاس پارٹی کا بھی نہیں تھا، لندن جا کر بیٹھ گئے تھے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ظاہرہ ایک پوری کنٹروورسی چلی، جس طرح کے بیانات چلے، جو ان کے جلسوں میں نعرے لگائے گئے، پھر مریم نواز جس انداز میں تنقید کرتی رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ کبھی اقتدار حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا حالات 3.5 سال کے بعد ہی بدلے اور کس طرح سے تحریک عدم اعتماد آئی راتوں رات اور اس حکومت کو چلتا کیا گیا. اچھا پاکستان میں 2018 سے لے کر 2022 تک جو صورتحال رہی وہ ظاہر ایک نئی اگزامپل سیٹ ہوئی. ایک ایسا شخص ملک کا وزیر اعظم بنا جس پر ماضی میں کبھی کوئی زیادتی یا ریاستی جبر نہیں ہوا تھا. پہلی بار وہ وزیر اعظم بنے تھے خان صاحب اور ان پر کوئی ایسے جس طرح کا ایلیگیشن بھی نہیں تھا کرپشن کا. اور 3.5 سال انہوں نے حکومت کی اور حکومت جانے کے
اور آج پھر تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. آج تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے ایکشن پر بھی یہی مثال دی جاتی ہے کہ ریاستی جبر کبھی کسی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ مثال صرف سیاستدان اور سیاسی جماعت پر پوری اترتی ہے. تحریک انصاف نے جس طرح سے میں نے بات کی کہ 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوئے، ظاہر ہے شفاف تحقیقات ہوں گی، جو بھی ہوگا، جو بھی سانحے میں پیچھے ہے وہ ظاہر ہے انشاءاللہ ایک دن تحقیقات میں ضرور ثابت ہوگا. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگوں کی بڑے سینئر رہنماؤں کی جب ہم آڈیو سنتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو بڑی ایک جمہوری جماعت سمجھی جاتی تھی، ایک انتخابی جماعت تھی، ایک نوجوان طبقے کی جماعت تھی اور بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو اس سے. جو بھی مقاصد تھے، جس کے بھی تھے، جیسا بھی ہوا، بٹ پاکستان تحریک انصاف کو ایک دم سے شاید بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، ظاہر ہے جناب ہاؤس پر حملہ یا کور کمانڈر لاہور یا GHQ پر، تو ان کو فوری طور پر کنڈیم کرنا چاہیے تھا. ایون جو جناح ہاؤس پر حملے کی بات ہے، وہاں تو کہنے والے کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اسی وقت اسی جگہ پر جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا. آج اتنے عرصے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں. اگر ایک دم سے کہہ دیتے تو شاید اتنے بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج ان کی خواتین اس طرح سے جیلوں میں ہیں، ان کی پوری ٹاپ لیڈرشپ ان کو چھوڑ کر جا رہی ہے، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان کے ساتھ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادتی جیسے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. اب اس نہج تک معاملات پہنچے کیسے؟ اب عمران خان صاحب کی ظاہر ہے، میں کل سن رہی تھی، عمران اسماعیل صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں، بہت سارے دیگر لوگ جو پارٹیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کا خیال یہ کہ خان صاحب کو شاید یہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو عوام کی ایک بہت بڑی حمایت ہمارے ساتھ ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں مائلیج مل جائے، یا پریشر میں ہم انہیں لانے کی کوشش کی گئی جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کی پوری ایک سیاسی تاریخ ہے. اب دیکھیں جس جماعت نے بھی یہ سب کرنے کی کوشش کی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے بینظیر بھٹو ہوں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. لیکن میری سمجھ سے ایک چیز باہر ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا ہے. اسی ساری صورتحال کے تناظر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت کیا تھا اور پھر اس کو توڑا بھی گیا. تو اس سب سے سیاستدانوں کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ عمران خان صاحب 2018 میں کہتے ہیں کہ سلیکٹ ہو کر آئے، کسی کے کندھوں پر بٹھا کے لائے گئے، اور پھر بڑے خلاف ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے جو چلتی حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتیں، ان کو مدت پوری کرنے دی جانی چاہیے کیونکہ میری حکومتوں کو اتنی بار گرایا گیا. پھر انہوں نے یہی کیا خان صاحب کی حکومت. حالانکہ بہت سارے لوگ اور بہت زیادہ جو PTI کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب جو دعوے وعدے کر کے آئے تھے بہت مشکل تھا، وہ مقبولیت کھو رہے تھے، عوام کے اندر شدید غم و غصہ تھا چونکہ مہنگائی بڑھ رہی تھی، چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. تو اگر 5 سال ان کو گورنمنٹ کرنے دی جاتی تو یہ شاید اپنے ہی بوجھ تلے آ جاتے اور ان کو دوسری جماعتوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ اتنا عدم استحکام نہ ہوتا، اتنے برے حالات نہ ہوتے. لیکن ان لوگوں نے جلدی کی، پھر شاید کسی کے کہنے پہ یا کسی کے دباؤ میں پھر آئے، یا پھر ان لوگوں نے وہی کچھ کیا جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اور حکومت میں آ گئے اور آج نتائج آپ کے سامنے. اب سب سے اہم اور بڑا مسئلہ اس وقت یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی مقبول جماعت ہے؟ تو اس کا جواب ہاں ہے. اس سب کے باوجود بھی اس کا جواب ہاں ہے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. میری اپنی فیملیز کے اندر کچھ بزرگ ہیں، میری خالائیں بہت زیادہ ڈائی ہارٹ سپورٹر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. لٹرلی میں ان کو عمران خان صاحب کے لیے رو کر دعا مانگتے بھی میں نے انہیں دیکھا ہے. اور پچھلے 2-4 دن سے میں کچھ 1-2 ٹویٹس کیے، کچھ پوسٹ ایسی کی، انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر کال کی اور مجھے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور آپ اس طرح کی ٹویٹس نہ کیا کرو. ایون وہ ٹویٹس کوئی اتنی کنٹروورشل نہیں تھی، بلکہ گورنمنٹ کے حوالے سے یا معاشی پالیسیز کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے کچھ اس طرح کی ٹویٹس. تو انہوں نے کہا اس طرح کی ٹویٹس نہیں کرنی آپ نے، اور وہ میں نے ٹال دیے. پھر دوبارہ ان کی کال آئی، انہوں نے مجھے بڑے سیریس، تو میں نے
تو میں نے ان سے کہا اب تو پاکستان تحریک انصاف کی تو بڑی حامی تھی، عمران خان صاحب کی ہمیشہ دعا کرتی تھی، تو آپ بھی ڈر گئی ہیں. تو انہوں نے کہا یار بیٹا بات ڈرنے کی نہیں ہے، اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت میں کوئی بات کر سکو. تو کہنے کا مطلب یا بتانے کا مطلب یہ کہ اس وقت لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، جو خواتین کے ساتھ سلوک کی خبریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہیں جھوٹ ہیں، بٹ سوشل میڈیا پر پوری ایک ظاہر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ خواتین جیلوں میں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. اچھا پھر لوگوں کے بچے، ان کا مستقبل آپ دیکھیں، بہت ساری مائیں، کون سی ماں یہ چاہے گی کہ ان کے بیٹے کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگیں، دہشت گردی کے مقدمات کے تحت وہ جیل جائیں، ان کا پورا فیوچر ہے، لوگوں کے بچے سکول نہیں جا رہے، یونیورسٹیز نہیں جا رہے، جو جاب میں ان کی جابز جا رہی ہیں. تو لوگ بیسیکلی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پورے کے پورے کریک ڈاؤن سے، اور اسی وجہ سے لوگ چپ ہیں. اس طرح سے شاید سوشل میڈیا پر تو آپ دیکھیں، بلکہ میں کچھ دن پہلے آبزرو کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا لوگوں کے اندر ڈر بیٹھا ہے، کتنا لوگ پیچھے ہو گئے. تو کسی بھی عمران خان صاحب کے حمایتی یا عمران خان صاحب کے حق میں لکھنے والے ٹویٹ کے نیچے اگر آپ کومنٹس پڑھیں تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل فرق نہیں پڑا لوگوں میں. ہاں لوگ کسی حد تک ڈر ضرور گئے چیزوں سے، لیکن مقبولیت عمران خان صاحب کی اتنی ہے. شاید اب خان صاحب کال دیں، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، لیکن ان کی مقبولیت میں اس طرح سے کمی نہیں. کیوں بہائنڈ دا کیمرہ بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، اپنی فیملی میں ارد گرد بہت سارے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ڈر گئے. ظاہر ہے لوگوں کی بیٹیاں اور جس انداز میں چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی سٹوریز، خبریں. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس وقت اس ساری صورتحال کو لے کر پریشر میں ہیں؟ تو بالکل اس وقت پریشر ہوگا خان صاحب کو، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا کہ سچویشن ہی کچھ ایسی ہے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ان لوگوں نے توڑنے تھے یا جتنے لوگ آپ نے مزید توڑنے ہیں، وہ ایک ہی بات جلدی جلدی توڑیں، پھر الیکشن کرا دیں، اور الیکشن میں عوام کو آنے دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون ان کے لیے بہتر ہے. جیسے میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا اپنا موقف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا میں اس کو کنڈیمڈ کرتا ہوں، یہ کسی صورت ہونا نہیں چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہمارے کارکنان کو اندر رکھنے کے، پریشرائز کر کے ہمارے لوگوں سے، پارٹی سے الگ کرنے کے اور پورا ایک بیانیہ بنانے کے کہ یہ لوگ غدار تھے، یہ لوگ محب وطن نہیں تھے، واٹ ایور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے آپ لوگ جلاؤ گھیراؤ کی پراپر تحقیقات کریں، جوڈیشل انکوائری کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس انکوائری کے بعد یا اس تحقیقات کے بعد جو قصوروار ثابت ہوتا ہے، وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے ڈسٹنس کرتا ہوں، آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. ظاہر عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ خدیجہ شاہ ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اور سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی متعدد خواتین جو ہے ایسی جیلوں میں اس وقت موجود ہیں. اس پر بہت سارے خواتین کی کچھ آڈیوز اس طرح سے منظر عام پر آئی ہیں کہ جو باقاعدہ لوگوں کو تلقین کر رہی ہیں، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر چیلنج دے رہی تھی. اس وقت وہ قانون کو فیس کر رہی ہیں. کسی کو بھی اپنے ملک کو، اداروں کو یا املاک کو نقصان پہنچانے کا اس طرح سے قانون بھی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی بھی ملک اس طرح سے اجازت نہیں دیتا. لیکن پھر بھی جس انداز میں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر، خواتین کو جس انداز میں گھسیٹا جا رہا ہے، پھر کچھ اس طرح کی خان صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی جس میں باقاعدہ تھانے کے اندر ایک خاتون ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے، ابھی آپ کے سامنے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ پرانی ویڈیوز ہیں جن کو ایڈٹ کر کے ان کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، باقاعدہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اگر یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اوورآل انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کو آلریڈی جو امیج دنیا کے سامنے ہے، معاشی حوالے سے ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، اور اوپر سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوچیں کہ پاکستان کے امیج کو کس طرح سے متاثر کریں، کس طرح سے ڈیمیج کر رہی ہیں.
یہ تو فلسطین کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ان کی ویڈیوز ہم شیئر کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے۔ وہ تو تھے بھی غیر مذہب جو کہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر واقعی یہ پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پرانی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ٹویٹ کی جا رہی ہیں، تو پھر اس کی بھی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اچھا امیج نہیں جا رہا ہمارے ملک کا۔ اور ہر محب وطن پاکستانی، سب سے پہلے پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے۔ پاکستان اللہ نہ کرے اگر اس طریقے سے ہم اپنے ملک کا پوری دنیا کے اندر تماشا بنائیں گے، تو پوری دنیا کے اندر اگر پاکستان کی رسپیکٹ آپ اس طرح سے مجروح کریں تو پھر آپ خود کہاں پر کھڑے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ دنوں اچانک سے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کھڑکا دی یا پریس کانفرنس کر دی، اور اس سے کچھ ٹائم پہلے بہت سارے سینئر جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات سامنے آنے والے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک آڈیو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بڑے کسی سینئر لیڈر کے گھر ریڈ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے پورا انہوں نے کہا کہ ایک منصوبہ ہے جس کے بعد فائرنگ ہوگی، اور فائرنگ کے بعد کچھ لوگ مارے جائیں گے، اور اس کا تمام تر ظاہر جو بلیم ہے وہ گورنمنٹ پر ڈالا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک اور سب سے زیادہ ہلا دینے والی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ریپ ایکٹ کیا جائے گا کسی خاتون کے ساتھ جیل کے اندر، اور پھر اس کا پورا ملبہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا ایجنسیز کے اندر، یا لا انفورسمنٹ جو ادارے ہمارے ان کے اوپر، یا گورنمنٹ کے اوپر اس کا بلیم ڈالا جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی، لیکن اس سٹیٹمنٹ نے بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیا کہ اگر تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کال ٹریس کی ہماری ایجنسیز نے، تو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں کال ٹریس ہوئی ہے، وہ آپ کے پاس کال موجود ہے، تو وہ آپ کو تو فوراً میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے تھے، ان کی گھناؤنے فیل کو آپ نے میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے تھا اگر واقعی ایسی چیز تھی، کیونکہ آلریڈی آڈیو ویڈیوز ان کو لے کر پوری کی پوری پریس کانفرنسز آپ لوگ کر چکے ہیں۔ ابھی آڈیو آتی نہیں تھی تو پریس کانفرنسز سٹارٹ ہو جاتی تھی، پوری کی پوری پریس کانفرنسز ہم نے ان آڈیوز کے جو ہے وہ آڈیوز پریس کانفرنسز کے اندر ہم نے سنی، پورا اس پر ایک نیریٹو بنا، عدالتوں تک وہ آڈیوز گئی، عدالتوں نے سنی۔ ابھی حالیہ جو چیف جسٹس صاحب کی بیگمات کی جو آڈیوز تھی ایک دو اس طرح کی ججز کے ساتھ، ان کے اوپر تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قیادت میں ایک ظاہر پورا ایک کمیشن بنایا گیا کہ ان آڈیوز کی تحقیقات کرے گا، یہ ٹھیک ہے نہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک قسم کی آڈیو کہ خواتین کے اندر زیادتی کے حوالے سے پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، اور کسی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ریڈ ہوگا تو کیا ہوگا وہ پلان ہو رہا ہے، یہ منصوبہ بندی اتنی بڑی آپ نے بے نقاب کی ہے، تو یہ تو آپ کو فوری میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے تھا تاکہ ان کے پورے پلان چکناچور ہو جاتے۔ اس پر خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آلریڈی یہ لوگ کر چکے ہیں یہ سب، اور باہر آ کر پورا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اگر آڈیو ٹیپ ہے تو وہ آپ لوگ سامنے کیوں نہیں رکھ لے۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے جو کہ پیدا ہو گئی ہے، اور اس پر پورا ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی اگر یہ سب کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اہم سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت بالکل گھیرا ان کے گرتنگ کیا گیا ہے، ان کی خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کارکنوں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے چھپ جاؤ، ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیڈر بھاگے ہوئے ہیں جو جیلوں کے اندر رہ کے آ رہے ہیں، باہر آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، کارکنان ڈرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سب کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اور جہاں تک جیلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو سب کچھ گورنمنٹ کے انڈر ہے، یہ تو اداروں کے اندر ہے، تو پھر فلاز یا کوسچن تو آپ کی اپنی انتظامیہ اور آپ کی اپنی گورنمنٹ پر اٹھیں گے، آپ کے اپنے اداروں پر اٹھیں گے۔ تو بھائی آپ اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے خواتین کو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پلان کر رہی ہے اور وہ جیل کے اندر جا کر خواتین کے ساتھ اللہ نہ کرے زیادتی کرے گی، تو پھر آپ کے ادارے، آپ کی پولیس، آپ کی انتظامیہ، آپ کی ریٹ کہاں ہے؟
یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ وزیر داخلہ صاحب نے کیا چیز مائنڈ میں رکھ کر اس طرح کی پریس کانفرنس کی. بہرحال اس حوالے سے بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر سوال اٹھا بھی رہے ہیں. اچھا، ایک اور اہم سوال جس کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ خود چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جا رہے ہیں یا پھر باقاعدہ ان پر کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے اور پریشر ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ، بہت ساری افواہیں یہ بھی ہیں کہ فیملیز کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. ابرار الحق صاحب کے حوالے سے بڑی ایک بات چلی سوشل میڈیا پر کہ پولیس جب ان کے گھر ریڈ کرنے گئی، میں ایک ٹویٹ کو کوٹ کر رہی ہوں، سچائی آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی اور ہے بھی نہیں، بٹ لوگوں نے ابرار الحق صاحب نے جس انداز میں وہ پریس کانفرنس کر کے وہ رو رہے تھے اور جس انداز میں ان کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ بس میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں. پھر ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ منسوب کی گئی کہ ان کے گھر ریڈ ہوا اور ان کی بیوی کو برہنہ کرنے کی بات ہوئی. دوسری طرف انسٹرکشن آئی، مریم نواز صاحبہ کا نام آیا، کچھ ریومرز جو پھیلائے گئے باقاعدہ اس پر وہ بہت زیادہ ری ٹویٹ بھی ہوئی، لوگوں تک پہنچی بھی. ہمیں بھی ذاتی طور پر بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے بعد ہی دوسرے 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ ایک کانسرٹ ہو رہا ہے علیم خان صاحب کا، جہاں پر وہ ظاہر ہے گا رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ایک جنرل عاصم منیر صاحب کے حق میں ایک جو ہے وہ نغمہ گا رہے ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، جو 2 دن پہلے بڑا رو رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے وہ کہ بہت زیادہ اوتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اب سوال یہ اہم ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پریشر ہے، ان کو بلیک میل کیا جا یا پھر واقعی 9 مئی ہی اس پورے واقعے کی ریزن ہے؟ تو اس پر 2-3 سوالات میرے اپنے ذہن میں بھی آتے ہیں، آپ لوگ بھی ظاہر ہے آپ کے مائنڈ میں بھی آتے ہوں گے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعے کے رد عمل میں یہ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا ایک ہی آلموسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، کچھ لوگ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. لیکن یہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد جیل کے اندر جا کر اب علی زیدی صاحب کو جیل میں رکھا گیا کئی دن، اس کے بعد وہ جیل سے باہر آتے ہیں، لمبی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، گو کہ 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں کسی صورت پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، یہ تب بھی ہوگا جب میں مر جاؤں گا، جب میری موت آئے گی، یا عمران خان صاحب پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، ادروائز میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا. تو ہم نے دیکھا کہ 2-4-5 دن مزید وہ جیل میں رہے اور پھر انہوں نے بعد میں آ کے کہا بھائی میری بس ہو گئی ہے، میں پاکستان تحریک انصاف سے کیا سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. یہ سین فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی رہا. دیکھیں گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، گرفتار ہوئے، بھاگتے دوڑتے بھی وہ ہمیں نظر آئے اور پھر اس کے ایک دم بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بیانات دیے. انہوں نے کہا یہ شرمناک فیل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کنڈیمڈ کرتے ہیں، پھر گرفتار ہوتے ہیں اور پھر باہر آ کر ان کی بھی بس ہوگی، وہ کہتے ہیں بھائی میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. یہی سین ہوا. ہم نے دیکھا شیریں مزاری صاحبہ، ان کے بارے میں بہت سارے لوگ اب سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن 5 بار ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار، رہا، کورٹ آرڈرز آئے، رہا، پھر گرفتار، کورٹ آرڈرز کہتے ہیں رہا کرو، پھر گرفتار. غالباً 5ویں بار جب شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے ہمت ہار دی اور ان کے ہسبینڈ کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی. پھر انہوں نے کہا میری بیٹی ہے، ظاہر ہے اولاد کا غم ہی ایسا ہوتا ہے، اب اپنے اوپر تو بہت سارا تشدد، ہر چیز برداشت کر سکتے ہو، لیکن جو خود اولاد والی لوگ ہیں، جو خود ماں باپ ہیں، وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے بچوں پر آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی آپ کے آگے کچھ پہ نہیں ہوتی، پھر وہاں پر آپ کا صبر، وہاں پر آپ کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی. اچھا، ملیکہ بخاری صاحبہ، ان کے بارے میں ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. جیل سے باہر آتی ہیں تو وہ اپنے بچے کا بھی ذکر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے بچے کو ٹائم دینا ہے. اچھا، مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ جو ہیں ان کو بھی عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے. گرفتار ہوتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، بہت ساری خبریں ریومر چلے کہ وہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، باقاعدہ آج پریس کانفرنس کریں گے، بٹ انہیں پریس کانفرنس نہیں کی تو پھر سے گرفتار ہو گئے اور پھر گرفتار رہنے کے بعد بالآخر وہ بھی ہمت ہار گئے.
اور باہر آ کر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے گئے جن کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو نظر آئے. اسد عمر صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو صحیح معنوں میں فیل تھا کہ دکھ کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. بہرحال اچھا ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ یہ بڑی ریت کی دیوار ثابت ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے 22 سال کی سٹرگل کے بعد پوری ایک ٹیم بنائی ہے اور پوری میری ایک جد و جہد رہی ہے, یہ میرے کھلاڑی ہیں. اور نواز شریف صاحب کے دور اقتدار یا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا, ایون عمران خان کے دور میں ہی دیکھا جائے تو سب کے سب پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں تھی. مریم نواز, حمزہ شہباز, احسن اقبال, خاقان عباسی, خواجہ برادران, آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی یہی, ان کی بہن جو ہیں فریال تالپور, ان کے اوپر بھی مشکل ٹائم گزرے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا نواز شریف صاحب کا ساتھ. آلدو کہ نواز شریف صاحب تو ان سب کو چھوڑ کر باہر بھاگ گئے, لیکن یہ بھگتتے رہے. ان کو بھی پیشکش ہوتی رہی ہوگی کہ آپ نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ پارٹی چھوڑ دیں تو آپ کو جیل سے باہر نکال لیں گے, لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑی, وہ لوگ ڈٹے رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ کہتے رہتے یہ برگر بچے ہیں اور یہ بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. گو کہ کارکنان اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں, انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی, انہوں نے آنسو گیس بھی کھائے, انہوں نے شیلنگ بھی برداشت کی, انہوں نے زمان پر آپریشن جو تھا غیر قانونی قانونی ایک الگ ڈسکشن تھی, وہاں پر بھی ڈٹے رہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جب پولیس نے کوشش کی ریڈ کیا, یہ کارکن ہی تھا, عام کارکن جو تھا وہ ڈٹا رہا اور ہر محاذ پر ڈٹا رہا. آج بھی آپ دیکھیں متعدد کارکن ابھی بھی زیر حراست ہیں. اب جس نے ہمت نہیں دکھائی اور جو ریت کی دیوار ثابت ہوئی وہ پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ تھی. بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے گئے ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ, ان کو الوداع کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, لیکن بہت سارے لوگ الزام تراشیاں کر کے بھی گئے, جس کا ظاہر خان صاحب کو بھی دکھ ہوگا. بہت سارے لوگوں سے وہ ملتے ہیں. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. جو بزدل تھے, جنہوں نے ساتھ نہیں دینا تھا, جو عمران خان صاحب کے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ لوگ تھے جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے. اب ظاہر ہے, جب میں یہ ورڈ استعمال تو نہیں کرنا چاہتی بٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے جن کو نکلنا چاہیے تھا وہ نکل گئے اور اب صرف مضبوط اعصاب کے لوگ رہ گئے کہ اب کے بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری ایک ایسی جماعت ہوگی کہ ہر طرح کی سختیاں برداشت کر لے گی, جس پر وہ صحیح معنوں میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ 2018 کے اندر 2018 تک یا ایون بلکہ 2013 تک تو پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اپنے جو نظریاتی لوگ تھے ان کو لے کر چل رہی تھی, لیکن اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے. 2013 میں انہوں نے کے پی میں گورنمنٹ بنائی, اس کے بعد 2008 اس سے پہلے بھی ان کی 22 سال کی پوری ایک سٹرگل تھی, لیکن عمران خان صاحب اپنی سیٹ کے علاوہ کوئی دوسری سیٹ, پھر ان کو ظاہر مشورہ دیا گیا کہ الیکٹیبلز کو ساتھ ملائیں, پھر وہ کہنے والے کہتے ہیں وہ جہاز بھر بھر کر لائے گئے اس وقت اور گورنمنٹ بنائے. خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگ ہوئے 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے تاکہ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ آ سکوں اور یہ اپنا کنٹرول کر سکیں. لیکن الزام لگانے والے یہ لگاتے ہیں کہ اس وقت جوڑ توڑ کے ذریعے عمران خان صاحب کی پارٹی میں الیکٹیبلز کو شامل کیا گیا. اور وہ خان صاحب کہتے ہیں, جب آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بہت سارے لوگ راجہ ریاض گروپ جب یہ لوگ الگ ہوئے تھے جہانگیر ترین, تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانا میری بہت بڑی غلطی تھی. وہ شاید 10 سال اور سٹرگل کر لیتے, 5 سال اور کر لیتے, لیکن اپنے نظریاتی لوگوں کو لے کر آتے. بٹ اس وقت شاید ٹائم بہت زیادہ مختلف تھا, لوگ اتنا عمران خان صاحب مقبول تھے بٹ اتنا نہیں تھے. اب تو وہ اقتدار میں بھی آ چکے ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک شاید تاریخ میں عوام یاد رکھے گی. مجھے بڑا اختلاف ہوتا تھا جو خان صاحب لنگر خانے, جو مجھے بڑے رہائش گاہیں, پناہ گاہیں, اس وقت میں بھی سوچتی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو خود کفیل ہونا چاہیے, آپ کو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, آپ اس سے بہتر روزگار کی کوئی مواقع دیں ہمارے لوگوں کو. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس فیز سے آپ خود گزرتے ہیں یا جا کر وہ سچویشن دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ نہیں, وہ جو کام تھا یا وہ جو خان صاحب کا فیصلہ بہت اچھا تھا. پچھلے دنوں ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا,
میرے ایک ریلیٹیو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور ان کو ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک پیشنٹ تھے، بہت غریب حالت میں تھے۔ جب میں نے تھوڑا سا ان سے بات کرنے کی کوشش کی، عیادت کی اور پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں اور میری 5 بیٹیاں ہیں، اور رکشہ چلا کر میں اپنے گھر کا چولہا جو ہے وہ ظاہر ہے میرا چلتا ہے، روٹی پانی واٹ ایور جو بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیسٹ کرانے تھے اور میں نے اپنا جو رکشہ تھا وہ بیچ کے اپنا علاج کرا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی، بلکہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس پر کبھی بات کروں گی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پیچھے فیملی کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور کچھ ٹیسٹ انہوں نے بتائے، انہوں نے کہا یہ 27,000 کا میں نے ٹیسٹ کرایا، یہ اتنے پیسوں کا کرایا، یہ اتنے پیسوں کا کرایا۔ اچھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کون سے ہاسپٹلس کے اندر صحت کارڈ کی سہولت موجود ہے، اور پھر میں نے تھوڑا سا ان سے مزید بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کو بتایا کس طرح سے ہیلتھ کارڈ ہیں، فلاں ہاسپٹلس میں جائیں، آپ کے فری علاج ہے، تو ان کو نہیں پتہ تھا، مطلب وہ انفارم تھے، ان کو انفارمیشن نہیں تھی۔ پھر میں نے ان سے اور بھی باتیں پوچھی، میں نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب میں پہلے بیمار ہوتا تھا تو میرے ساتھ جو لوگ تھے تو ہم لوگ جا کے لنگر خانے میں کھانا کھاتے تھے، تو اب تو اتنا مشکل ہے، چائے کا 1 کپ ہم پینے جاتے ہیں تو وہ بھی 100 روپے کا ہے، اور روٹی کھانے جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میں ان سے پوچھا رہتے کہاں ہیں آپ کے جو ریلیٹیو ساتھ آتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی، یہ ہمارے ہاسپٹل سے تھوڑا سا ہٹ کر یا دور کر کے، اور کچھ شیڈز لگائے ہوئے تھے جو دور دراز سے لوگ ہاسپٹلس میں آتے ہیں ان کے رہنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ سہولت ہوتی تھی ہمارے پاس، اب یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے صحیح معنوں میں، ایک تو شاید میں بتا کہ اتنے ایموشنز نہیں ڈال سکتی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ایموشنل ہوگی، اس وقت صحیح معنوں میں مجھے ریئلائز ہو۔ پھر میں ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ آپ لوگوں کا اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہوا، خاص کر پنڈی کے ہاسپٹلز میں، جیسے یہ بینظیر بھٹو ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل ہو گیا، انتہائی وہاں پر بہت گندگی ہوتی ہے، مطلب آپ لٹرلی وارڈز کے اندر، ایون جو رومز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جاتے ہوئے آپ ایک بار سوچتے ہیں، مطلب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ پیشنٹ تو چلو پھر بھی بیڈ پر ہوتے ہیں، جو ایون لواحقین ہوتے ہیں وہ سیڑھیوں پہ گندگی، وہاں پر کیڑے مکوڑے، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی نے یہاں پہ اپنی بستر بچھایا ہوا ہے، اور پھر جو اندر ہیں وہ بھی کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن گرمی میں، شدید گرمی میں یا شدید سردی کے اندر لواحقین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ہاسپٹلس کے باہر بھی ملے گی، کھلے آسمان کے نیچے۔ آپ کو پتہ ہے کھلے آسمان کی طرح مچھر گرمیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ سردی، بارش اور موسم کی شدت برداشت کرتے ہوئے وہ لوگ۔ اور میرے تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا، میں نے تھوڑا سا وہاں پر لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اپنے اوپر بھی ہوا، اپنے لوگوں پر بھی ہوا، کہ بھائی روزانہ ہم کتنی بات کرتے ہیں، پولیٹکس میں یہ ہو رہا ہے، نواز شریف نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، لیکن ہمارے ملک کے اصل مسائل تو یہ ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو کس حد تک سہولیات دی جا رہی ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ ایک وہاں پہ مجھے ایک عورت ملی ہاسپٹل کے اندر ہی، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور میرے 4-5 بچے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا اچانک، تو مجھے ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے، اور اس ٹیسٹ کی قیمت میرے خیال سے وہ کہہ رہی تھی 10-11 ہزار روپے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، اور صبح میں نے ہر حال میں یہ ٹیسٹ کرانا ہے۔ میں نے کہا ہاسپٹل کے اندر؟ وہ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا پھر بچے کو اٹھا کے لے جاؤ، یا پھر آپ ہمیں ٹیسٹ کہیں سے بھی ارینج کر کے دو۔ تو وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھیک مانگنے والی عورت تھی، یا ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی پروفیشنل بیگر تھے، بلکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مڈل کلاس اور سفید پوش قسم کے جو خاندان ہوتے ہیں، وہ مانگنا بھی نہیں چاہ رہی تھی مجھے، اور وہ اپنا درد بیان بھی کر رہی تھی۔ تو خیر ہم نے جتنا ہو سکا ان کو ہیلپ آؤٹ تو کیا، بٹ یہ مسائل لوگوں کے ہاسپٹلس کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو اتنی سٹوریز اور اتنی دکھ بھری داستانیں ملتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہیں، بس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اور بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ تو وہاں ان لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اصل مسائل تو یہ ہیں۔
کورٹ کچہریوں میں چلے جاؤ، لوگ رول رہے ہوتے ہیں، لوگ وکیل، بہت سارے لوگ کی شکوے یہ ہوتے ہیں کہ وکیل تاریخوں پر نہیں آئے، ہم اپنے زیور بیچا، اپنے گھر بیچا اور ہم نے وکیلوں کی فیسیں پے کی، اس حوالے سے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ 10 سال ایک چھوٹے سے تنازع کو لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ پولیس اسٹیشنز کے اندر آپ چلے جائیں، لائسنس بنوانے کے لیے آپ چلے جائیں، کوئی بھی سرکاری کام کرنے کے لیے آپ چلے جائیں، آپ بلیو نہیں کرتے کہ اگر آپ کا کسی ہاسپٹل کے اندر، کسی پولیس اسٹیشن کے اندر، کسی سرکاری محکمے کے اندر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو آپ کا منٹوں میں کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، آپ کی جان پہچان نہیں ہے اور آپ کوئی کام لے کر پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، آپ کوئی کام لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ کس طرح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کا۔ میری کل پرسوں 2-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر سے ڈسکشن چل رہی تھی، میں کہتی ہوں آپ ڈاکٹرز کا بیہیویئر اپنے پیشنٹ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، موسٹلی جو میں نے آبزرو کیا ہے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر۔ تو پورے میرے خیال سے 30-40 منٹ کے اندر میں ان کو قائل نہیں کر سکی، کیونکہ ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ او پی ڈی کے اندر ہماری ایک ڈاکٹر 2 سے 3 ہزار پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہے، تو ایک دن کے اندر اتنے زیادہ ایٹ اے ٹائم پیشنٹس کو ڈیل کرنا یہ ان کا اسٹیمنا ہے، تو میں ان کو قائل نہیں کر سکی۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے مسائل ہیں، پولیس کے مسائل ہیں، لیکن ہم لوگ الجھے ہوئے اس پولیٹکس کے اندر ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہمیں روزانہ یہ ویلاگز بنانے پڑتے ہیں کہ آج نواز شریف نے یہ کر دیا، آج عمران خان نے یہ کر دیا، آج فلاں نے یہ کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں سے عام آدمی کے مسائل کس طرح سے ان کے مسائل کم ہوں گے، یا ان کے یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ ان کے فائدے کی یہاں کون سی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بہت بڑی بڑی جب اس میں سے قصور بھی ہمارا ہے، قصور بھی پبلک کا یہ کہ آپ لوگ کسی عوامی مسئلے پر بات کرتے ہیں تو وہ بڑا لوگ کم دیکھتے ہیں، ویورشپ بھی اس پر بڑی کم آتی ہے، لیکن اگر آپ ہیڈ لائن دیتے ہیں نواز شریف واپس آ گئے، عمران خان کو یہ ہو گیا، زرداری کو یہ ہو گیا، تو وہ لوگ بڑا جوش و جذبے سے دیکھتے ہیں یار پولیٹکس کے اندر ہو کیا رہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو کیا ملنا ہے، آپ کی میری زندگیوں میں کیا فرق آنا ہے؟ بجلی کے بلز دیکھ کے اتنی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنے گلی محلے کی میں بہت زیادہ دور نہیں جاتی، اگزامپل دوں، 2-4-6 دن پہلے ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آنٹی یا عورت آتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بل دکھایا بجلی کا، انہوں نے کہا بھائی میرا ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک میرے پاس فریج ہے اور ٹی وی بھی میں بہت کم دیکھتی ہوں، موٹر ہمیں ایک بار پوری کہانی انہوں نے بیان کی، اور میرے بجلی کا بل 9,500 10,000 روپیہ بل انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا اتنا زیادہ میں احتیاط کرنے کے باوجود ہمارا بل، اب مجھے بتائیں میں بل کہاں سے دوں؟ میری ٹوٹل آمدن 20,000 ہے، جس میں ایک کمرے کے کرایہ میں 6 سے 7,000 روپیہ بڑی مشکل سے دیتی ہوں، اور یہ 12,000 روپیہ بل آ گیا، تو یہ 20,000 تو یہی نکل گیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو لٹرلی وہ رو رہی تھی۔ یہ مسائل ہے لوگوں کے، بجلی کے بل، کھانا پینا، مہنگائی، بے روزگاری، پڑھے لکھے نوجوان ان کو روزگار نہیں ملتے، مطلب بہت زیادہ ڈسکشنز یہ ہونی چاہیے کہ روزگار کے مواقع کیا ہونے چاہیے، اگر نوجوان پڑھ لکھ کے ان کے پاس ڈگری ہیں، اگر جاب اپورچونیٹیز نہیں ہیں تو آن لائن بہت سارے بزنس ہیں، کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے، کس طرح سے انہیں اویئر کیا جا سکتا ہے، یہ ہونے چاہیے نا ٹاپکس، یہ ہونے چاہیے ڈسکشن، یہ ہمارے چینلز کے اوپر بھی ٹاک شوز کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس کی ماہانہ آمدنی اتنی ہے اور اس کے گھر کے مسائل اتنے ہیں تو اس کی گورنمنٹ کس طرح سے مدد کر سکتی ہے، وہ خود کس طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، کون سی ایسی سکیمز غریبوں کے لیے، قرضوں کی سکیمیں، کس طرح سے گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کو، اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں، اور وہی لوگ جو سب سے زیادہ جنہیں ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے نا، وہی بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ٹھیک ہے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کی پولیٹکس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے، یہ بھی ایک عوامی شعور ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کے ایکچول مسائل کیا ہیں، اور جن لوگوں کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی ایوانوں میں اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کریں،
آپ کے مسائل کی بات کریں. آپ کے علاقے میں بجلی نہیں ہے اس پر بات کریں, آپ کے علاقے میں اسکول نہیں ہے, آپ کے بچے بے روزگار ہیں, کیا منصوبے ہونے چاہیے, اس پر بات کریں, کہ بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے کارنامے سر انجام دے. تو اس میں ایک عام آدمی کو, ایک غریب آدمی کو کیا فائدہ ہے. بہرحال ہم لوگوں نے بھی اپنا ویلاگ سٹارٹ کیا تھا آج کی بڑی اہم خبر سے, نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی سے, اور بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا سیاست سے ہٹ کر کچھ جو سوشل ایشوز ہیں, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, ان کو حل کس طرح سے ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ لیول پر حل نہیں ہوتے تو ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, اس کے اندر ہمارا رول کیا ہونا چاہیے, اس پر بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس پر جیسے میں نے کہا نا, بڑا کم لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اور اگر لمبی سی ہیڈ لائن لگی ہو کہ فلاں ڈرامے کے اندر فلاں جو ایکٹر ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے, یا اس کا ایکچوئل فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی شادی ہوئی ہے نہیں, تو بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ یہ بھی ہوتے ہیں اس پر زیادہ لوگ. لیکن جو مسائل اصل کیا ہیں, ہمارے سوشل ایشوز کیا ہیں, کس وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں, یہ لوگ سننا بھی میرے حال سے بڑا کم پسند کرتے ہیں. لیکن میڈیا کا ظاہر ہے بڑا ایک اہم رول ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے اندر. گورنمنٹ کہاں پر غلطی کر رہی ہے, اس کی غلطیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. لیکن آج کل صحافت بھی نا وہ بٹی ہوئی ہے. آپ لوگ صحافی کم اور پارٹی سپورٹرز ہم زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. اوورال بات کر رہی ہوں جرنلسٹ کمیونٹی. لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ایموشنل ہوگی, اس وقت صحیح معنوں میں مجھے ریئلائز ہو. پھر میں ہاسپٹل سے باہر نکلی. آپ لوگوں کا اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہوا, خاص کر پنڈی کے ہاسپٹلز میں, جیسے یہ بینظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, ہولی فیملی ہاسپٹل ہو گیا, انتہائی وہاں پر بہت گندگی ہوتی ہے. مطلب آپ لٹرلی وارڈز کے اندر, ایون جو رومز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جاتے ہوئے آپ ایک بار سوچتے ہیں, مطلب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. پیشنٹ تو چلو پھر بھی بیڈ پر ہوتے ہیں, جو ایون لواحقین ہوتے ہیں وہ سیڑھیوں پہ گندگی, وہاں پر کیڑے مکوڑے, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی نے یہاں پہ اپنی بستر بچھایا ہوا ہے, اور پھر جو اندر ہیں وہ بھی کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن گرمی میں, شدید گرمی میں یا شدید سردی کے اندر لواحقین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ہاسپٹلس کے باہر بھی ملے گی, کھلے آسمان کے نیچے. آپ کو پتہ ہے کھلے آسمان کی طرح مچھر گرمیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ سردی, بارش اور موسم کی شدت برداشت کرتے ہوئے وہ لوگ. اور میرے تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا, میں نے تھوڑا سا وہاں پر لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی, تو مجھے بڑا افسوس ہوا, اپنے اوپر بھی ہوا, اپنے لوگوں پر بھی ہوا, کہ بھائی روزانہ ہم کتنی بات کرتے ہیں پولیٹکس میں یہ ہو رہا ہے, نواز شریف نے یہ کر دیا, عمران خان نے یہ کر دیا, لیکن ہمارے ملک کے اصل مسائل تو یہ ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو کس حد تک سہولیات دی جا رہی ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. ایک وہاں پہ مجھے ایک عورت ملی ہاسپٹل کے اندر ہی, اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا, اور میرے 4-5 بچے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے, میرا بیٹا بیمار ہو گیا اچانک, تو مجھے ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے, اور اس ٹیسٹ کی قیمت میرے حال سے وہ کہہ رہی تھی 10-11 ہزار روپے ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں, اور صبح میں نے ہر حال میں یہ ٹیسٹ کرانا ہے. میں نے کہا ہاسپٹل کے اندر, وہ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یا پھر بچے کو اٹھا کے لے جاؤ, یا پھر آپ ہمیں ٹیسٹ کہیں سے بھی ارینج کر کے دو. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھیک مانگنے والی عورت تھی, یا ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی پروفیشنل بیگر تھے, بلکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مڈل کلاس اور سفید پوش قسم کے جو خاندان ہوتے ہیں. وہ مانگنا بھی نہیں چاہ رہی تھی مجھے, اور وہ اپنا درد بیان بھی کر رہی تھی. تو خیر ہم نے جتنا ہو سکا ان کو ہیلپ آؤٹ تو کیا. بٹ یہ مسائل لوگوں کے ہاسپٹلس کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو اتنی سٹوریز اور اتنی دکھ بھری داستانیں ملتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ
اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہیں، بس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اور بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے. تو وہاں ان لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اصل مسائل تو یہ ہیں. کورٹ کچہریوں میں چلے جاؤ، لوگ رول رہے ہوتے ہیں، لوگ وکیل، بہت سارے لوگ کی شکوے یہ ہوتے ہیں کہ وکیل تاریخوں پر نہیں آئے، ہم اپنے زیور بیچا، اپنے گھر بیچا اور ہم نے وکیلوں کی فیسیں پے کی، اس حوالے سے کوئی سسٹم نہیں ہے. 10 سال ایک چھوٹے سے تنازع کو لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. پولیس اسٹیشنز کے اندر آپ چلے جائیں، لائسنس بنوانے کے لیے آپ چلے جائیں، کوئی بھی سرکاری کام کرنے کے لیے آپ چلے جائیں، آپ بلیو نہیں کرتے کہ اگر آپ کا کسی ہاسپٹل کے اندر، کسی پولیس اسٹیشن کے اندر، کسی سرکاری محکمے کے اندر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو آپ کا منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، آپ کی جان پہچان نہیں ہے اور آپ کوئی کام لے کر پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، آپ کوئی کام لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ کس طرح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کا. میری کل پرسوں 2-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر سے ڈسکشن چل رہی تھی. میں کہتی ہوں آپ ڈاکٹرز کا بیہیویئر اپنے پیشنٹ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، موسٹلی جو میں نے آبزرو کیا ہے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر. تو پورے میرے حال سے 30-40 منٹ کے اندر میں ان کو قائل نہیں کر سکی، کیونکہ ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ OPD کے اندر ہماری ایک ڈاکٹر 2 سے 3 ہزار پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہے. تو ایک دن کے اندر اتنے زیادہ ایٹ اے ٹائم پیشنٹس کو ڈیل کرنا یہ ان کا اسٹیمنا ہے، تو میں ان کو قائل نہیں کر سکی. یہ ہمارے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے مسائل ہیں، پولیس کے مسائل ہیں، لیکن ہم لوگ الجھے ہوئے اس پولیٹکس کے اندر ہیں. اور افسوس کے ساتھ ہمیں روزانہ یہ ویلاگز بنانے پڑتے ہیں کہ آج نواز شریف نے یہ کر دیا، آج عمران خان نے یہ کر دیا، آج فلاں نے یہ کر دیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں سے عام آدمی کے مسائل کس طرح سے ان کے مسائل کم ہوں گے، یا ان کے یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ ان کے فائدے کی یہاں کون سی بات ہو رہی ہے. لیکن بہت بڑی بڑی جب اس میں سے قصور بھی ہمارا ہے، قصور بھی پبلک کا یہ کہ آپ لوگ کسی عوامی مسئلے پر بات کرتے ہیں تو وہ بڑا لوگ کم دیکھتے ہیں، ویورشپ بھی اس پر بڑی کم آتی ہے. لیکن اگر آپ ہیڈ لائن دیتے ہیں نواز شریف واپس آ گئے، عمران خان کو یہ ہو گیا، زرداری کو یہ ہو گیا، تو وہ لوگ بڑا جوش و جذبے سے دیکھتے ہیں یار پولیٹکس کے اندر ہو کیا رہے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو کیا ملنا ہے، آپ کی میری زندگیوں میں کیا فرق آنا ہے. بجلی کے بلز دیکھ کے اتنی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اپنے گلی محلے کی میں بہت زیادہ دور نہیں جاتی، اگزامپل دوں، 2-4-6 دن پہلے ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آنٹی یا عورت آتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بل دکھایا بجلی کا. انہوں نے کہا بھائی میرا ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک میرے پاس فریج ہے اور ٹی وی بھی میں بہت کم دیکھتی ہوں، موٹر ہمیں ایک بار پوری کہانی انہوں نے بیان کی، اور میرے بجلی کا بل 9,500 10,000 روپیہ بل انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا اتنا زیادہ میں احتیاط کرنے کے باوجود ہمارا بل، اب مجھے بتائیں میں بل کہاں سے دوں. میری ٹوٹل آمدن 20,000 ہے، جس میں ایک کمرے کے کرایہ میں 6 سے 7,000 روپیہ بڑی مشکل سے دیتی ہوں، اور یہ 12,000 روپیہ بل آ گیا، تو یہ 20,000 تو یہی نکل گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو لٹرلی وہ رو رہی تھی. یہ مسائل ہے لوگوں کے، بجلی کے بل، کھانا پینا، مہنگائی، بے روزگاری، پڑھے لکھے نوجوان ان کو روزگار نہیں ملتے. مطلب بہت زیادہ ڈسکشنز یہ ہونی چاہیے کہ روزگار کے مواقع کیا ہونے چاہیے. اگر نوجوان پڑھ لکھ کے ان کے پاس ڈگری ہیں، اگر جاب اپورچونیٹیز نہیں ہیں تو آن لائن بہت سارے بزنس ہیں، کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے، کس طرح سے انہیں اویئر کیا جا سکتا ہے. یہ ہونے چاہیے نا ٹاپکس، یہ ہونے چاہیے ڈسکشن. یہ ہمارے چینلز کے اوپر بھی ٹاک شوز کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس کی ماہانہ آمدنی اتنی ہے اور اس کے گھر کے مسائل اتنے ہیں، تو اس کی گورنمنٹ کس طرح سے مدد کر سکتی ہے، وہ خود کس طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، کون سی ایسی سکیمز غریبوں کے لیے، قرضوں کی سکیمیں، کس طرح سے گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کو، اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں، اور وہی لوگ جو سب سے زیادہ جنہیں ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے نا، وہی بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ٹھیک ہے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کی پولیٹکس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے، یہ بھی ایک عوامی شعور ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کے ایکچول مسائل کیا ہیں، اور جن لوگوں کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی ایوانوں میں اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کریں، آپ کے مسائل کی بات کریں، آپ کے علاقے میں بجلی نہیں ہے اس پر بات کریں، آپ کے علاقے میں سکول نہیں ہے، آپ کے بچے بے روزگار ہیں، کیا منصوبے ہونے چاہیے، اس پر بات کریں، کہ بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے کارنامے سر انجام دے، تو اس میں ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو کیا فائدہ ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے بھی اپنا ویلاگ سٹارٹ کیا تھا آج کی بڑی اہم خبر سے، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی سے، اور بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی۔ بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا سیاست سے ہٹ کر کچھ جو سوشل ایشوز ہیں، جو عام آدمی کے مسائل ہیں، ان کو حل کس طرح سے ہونا چاہیے، اگر گورنمنٹ لیول پر حل نہیں ہوتے تو ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اس کے اندر ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اس پر جیسے میں نے کہا نا، بڑا کم لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر لمبی سی ہیڈ لائن لگی ہو کہ فلاں ڈرامے کے اندر فلاں جو ایکٹر ہے اس کی